की हमने कि पार्लियामेंट के अंदर इंसाफ मिल जाए, नहीं मिला। जो पाकिस्तान के इंसाफ के इदारे थे, नैब, FBI, इनसे उम्मीद लगाई, FIA, नहीं इंसाफ मिला। आज अगर हुकूमत खुद इस्लामाबाद की इमारतों में कलाबंद हो गई है तो ये अपने करतूत की वजह से, अपने हठधर्मी की वजह से, अपने मिसमैनेजमेंट की वजह से। तो वज़ीर आज़म साहब ने फराख दिली के साथ और खुशी के साथ इसे वेलकम किया और उन्होंने कहा कि आप बेशक जाके ये स्टेटमेंट वहाँ पे दें और हम अदालत उज़्मा के साथ चलेंगे और हम चाहते हैं कि इस इशू को जिसे रेज़ किया गया है इसका जल्द अज जल्द फैसला हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, इस मुल्क के 20 करोड़ से ज़ायद अवाम जो ये चाहते हैं कि किसी भी मुल्क में जो बुनियादी ज़रूरियात और बुनियादी सहूलियात जो किसी मुअज़्ज़ब माशरे के अंदर बुनियादी हकूक़ में शामिल की जाती हैं, जैसे कि उस माशरे के अंदर बराबरी हो, इंसाफ हो, तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात हों, उनको रोज़गार मिले और उनके बच्चों के मुस्तकबिल को, एक अच्छे मुस्तकबिल को यकीनी बनाया जाए। आज प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी ऐसी ही आवाम के लिए और वो हुक्मरान जो कि इक़्तिदार के ऐवानों में होते हैं, जिनसे हमारी इस आवाम को तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं, चाहे अभी हैं या माजी में रहे हैं, किसी ना किसी सूरत जब भी आवाम की बात आती है तो मसलहत पसंदी का शिकार होते हैं। एक नज़्म के चंद अशार उनकी नज़र करना चाहूँगी जो कि शायद मेरे अल्फाज से ज़्यादा बेहतर अंदाज में, मौसर अंदाज में आजकल के जो हालात हैं उनकी नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, उनकी अक्कासी भी कर सकते हैं, उनको उजागर भी कर सकते हैं। मुझे ख़त मिला है गनीम का, बड़ी उजलतों में लिखा हुआ, कहीं रंजिशों की कहानियाँ, कहीं धमकियों का है सिलसिला। मुझे कह दिया है अमीर ने, करो हुस्न यार का तज़किरा। तुम्हें क्या पड़ी है रात दिन, कहो हाकिमों को बुरा भला। तुम्हें फ़िक्र उम्र अजीज़ है तो ना हाकिमों को खफा करो। जो अमीर शहर का जिक्र हो ना गनी में वक्त की बात करो। जो कहीं हो डाका जनी अगर तो ना कोतवाल का नाम लो। किसी ताक में हैं लगे हुए मेरे जानिसार गली गली। मेरे जानिसारों को हुक्म है कि गली गली ये पयाम दें। जो अमीर शहर का हुक्म है बिना एतराज वो मान लें। जो मेरा खतीब कहे तुम्हें वही असल है, उसे मान लो। जो मेरा इमाम बयां करे वही दीन है, सभी जान लो। जो गरीब हैं मेरे शहर में उन्हें भूख प्यास की मार दो। कोई अपना हक जो तलब करे तो उसे ज़मी में उतार दो। जो मेरे हबीबो रफ़ीक हैं उन्हें खूब मालो मनाल दो। जो मेरे खिलाफ हैं बोलते उन्हें नौकरी से निकाल दो। जो हैं बेखता वही दर बदर, ये अजीब तर्ज़ निसाब है। जो गुनाह करें वही मोतबर, ये अजीब रोज़े हिसाब है। एक बड़ा मुतालबा एहतसाब का जो शुरू हुआ और तमाम सियासी जमातें यकज़बान होकर हमें नज़र आईं और ये कहा गया कि ये अवाम का भी मुतालबा है। आज उसी हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हमने देखी कि इस मामले को टेकअप कर लिया गया और जो कल इस्लामाबाद में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में एक धरना होने जा रहा था जिसे लॉकडाउन इस्लामाबाद का नाम भी दिया गया था, उसको इमरान खान साहब ने कॉल ऑफ कर दिया, वापस ले लिया और उसको तब्दील कर दिया है यौम तशक्कुर में और कहा है अपने कारकुनों को कि कल परेड ग्राउंड में पहुंचें और शुक्र जो है वो मनाया जाएगा। और वो इस बात का कि जो मुतालबा था कि तलाशी दो या इस्तीफ़ा दो, तो तलाशी का अमल जो है वो अब शुरू हो चुका है। आज इन्हीं तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सीनियर सियासतदान सरदार नबील अहमद गबोल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया गबोल साहब। आपसे बात करने से पहले गबोल साहब हमारे ही इसी प्रोग्राम में 25 अगस्त को आए थे और ये जो आज सारा मामला है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेकअप किया है और परसों से इसकी बाकायदा हियरिंग का आगाज़ भी हो जाएगा,
25 अगस्त को हमारे प्रोग्राम में इस पैनामा लीक्स के मामले को लेकर नबील गबोल साहब ने क्या पेशेंगोई की थी, ये देखिएगा। आपको ये चीज सोचना चाहिए अल्ताफ अपना इमरान खान को कि आपके धरने में पनामा लीक्स पे तो वैसे ही पनामा लीक्स के लिए आपको धरना देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुप्रीम कोर्ट ही काफी है फैसला देने में, और ये फैसला आएगा नवाज शरीफ के अगेंस्ट। मैं पहले कह चुका हूं कि नवाज शरीफ को डीसीट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 62। असल इशू ये है कि जो मुल्क के दुश्मन है, जो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाह रहे, उनका एहतसाब होना चाहिए। गबोल साहब, आपको कैसे पता था कि सुप्रीम कोर्ट में ही ये मामला जाएगा, वहीं हल होगा? मैं समझता हूँ कि इतनी अकल तो है मुझ में, तजुर्बा। और मैं पहले दिन से कह रहा था जब पनामा लीक्स के ऊपर शोर मचा, तो मैं एक चीज़ समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही अल्टीमेटली ये फैसला जाएगा। ये जब शुरुआत हुई थी, आपको याद है पनामा लीक्स की, तो कोई इलेक्शन कमीशन भी नहीं गया। तो जब इलेक्शन कमीशन के पास पीटीआई, पीपल्स पार्टी और सारी जमातें गए, तो फिर वहाँ से इलेक्शन कमीशन ने रेफ़र कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। तो देखें, बहुत सारी बातें आज का दिन, मैंने ये भी कहा था नवंबर 2 नहीं आएगा, और आज के दिन जिस तरीके से लोगों को समझाने की ज़रूरत है कि जो भी तहरीक शुरू हुई है इस पनामा लीक्स के ख़िलाफ़, वो तहरीक में तब्दीली इस तरह आ गई कि न सिर्फ तहरीक जो है ये पनामा लीक्स के ख़िलाफ़ शुरू हुई, ये जो कौमी सलामती है वो मामला इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में। मेरी नज़र में पनामा लीक से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौमी सलामती है। कौमी सलामती में क्या है कि हम अपने इदारों को बदनाम करने के लिए अखबारों में न्यूज़ फीड करवाते हैं और अपने ही दुश्मन ममालिक को मौका देते हैं कि वो हमें नुकसान पहुंचाए। ठीक है, तो इस पे भी मैं बात करूंगी, लेकिन ये जो अभी हमने शॉर्ट सुनाया, आपकी प्रेडिक्शन पहले ही 25 अगस्त को आपने इसी प्रोग्राम में कर दी थी, इसमें एक और जुमला आप कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को वजीर आजम साहब को डीसीट करना पड़ेगा। इस पे भी आपको यकीन है ये भी वाकई प्रेडिक्शन उसी तरह सही साबित होगी? मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई तारीख देख ले कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई फैसला आया नहीं कोर्ट की तरफ से। तो फिर मैं उनको ये जवाब देता हूं कि आप ये भी तारीख देख लें कि इसी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, एक जज ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज दिया। तो मुझे पूरा तवक्को है कि ये कानून सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं होगा। नहीं तो लेकिन वो पीपल्स पार्टी तो ये कहती है ना कि हमारे लिए कानून और है और नून लीग के लिए कानून और है। बीबी शहीद कहा करती थी कि लड़काना के वजीर आजम के साथ एक सलूक होता है और लाहौर के वजीर आजम के साथ दूसरा। मैं आपको कहता हूँ कि ये चीज़ें अब ख़त्म होनी चाहिए। देखें, मैं इस्लामाबाद आया, मैंने देखा कि इमरान खान इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने धरने का ऐलान किया। मैंने उनको सपोर्ट, अपनी हिमायत, और मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। मैं हर किसी के साथ खड़ा हूँगा जो इन हुक्मरानों के ख़िलाफ़, जो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बाहर निकलेंगे, सड़क पर आएंगे, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो सिराजुल हक हो, चाहे कोई भी हो। वो मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं आया। अब इमरान खान यौम तशक्कुर मनाएगा तो मैं उसके साथ। यौम तशक्कुर में आप शामिल नहीं होंगे? नहीं, मैं उसमें शामिल नहीं होगा, मैं सिर्फ एहतजाज में शामिल था। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं, हम जो पूरा दिन 3-4 दिन से विजुअल्स देख रहे हैं, सुबह से रात तक कहीं पर शेलिंग हो रही है, कहीं पर पीटीआई के सिटिंग एमएनएस को पकड़ के पुलिस वैन्स में डाल के लेकर जा रहे हैं, खवातीन को घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, रुकावटें हैं। जो वहां बनीगाला के अंदर लोग रहते हैं उनको भी जाने की इजाजत नहीं है। आप जब जाते हैं तो रुकावटें पुलिस आराम से हटा देती है। ये क्या था? ये किसका पैगाम, खास पैगाम आप लेकर जा रहे थे कि आपको किसी ने रोका ही नहीं? अरे, मैं समझता हूँ मैं लियारी का लीडर हूँ, मुझे पुलिस वैसे ही देखकर पीछे हट जाती है। डर गई थी क्या पुलिस आपसे? बस इत्तफाकन मैं चला गया, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हुकूमत का पैगाम लेकर गए, चौधरी निसार का पैगाम लेकर गए। मैंने कोई 3 घंटे मेरी मुलाकात चली है। बिल्कुल। और तो किसका पैगाम था? वाकई चौधरी निसार साहब का पैगाम था या किसी और का था? इस मामले में मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन पैगाम जरूर था, ये तो बता सकते हैं। मैं कुछ ये भी नहीं कह बताएंगे। सकता। मैं सिर्फ इतना कहूँगा आपको कि देखें, लोग, हमारे जो कौम है ना, ट्विटर पे आप देखें कितने जाहिल लोग होते हैं, जिनको समझ नहीं है तो बस आपके खिलाफ ट्वीट करते रहते हैं। ये जाहिलियत, अनपढ़ लोगों का काम है।
یہ جو ہوا ہے ویسے آج، ٹویٹر پہ آپ نے سب کو جاہل کہہ دیا. اب اس میں نے پروگرام سب کو کے بعد جاہل نہیں، مطلب ان اس جاہل پروگرام کے لوگوں بعد بھی آپ کو کو اس میں کا تو بہت خوش ہوتا ہوں. کوئی جاہل بات کرتا ہے میں اس کو بلاک کر دیتا ہوں، میری جان چھوٹ جاتی ہے. بلاک کر دیتے ہیں. صحیح ہے. میں اس کو وہ غلط بات کرتا ہے، جاہلیت والی بات ایک کو سمجھ نہیں ہے. دیکھیں عمران خان کیا کہہ رہا تھا؟ عمران خان کہہ رہا تھا یا استعفیٰ دو یا تلاشی دو. تو اس کا ڈیمانڈ پورا ہوا، تلاشی دینے کے لیے تیار. آج کا کوئی آپ سمجھتے ہیں معمولی ورڈکٹ آیا ہے، سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آئی ہے؟ یہ معمولی نہیں ہے، یہ ہم نہیں، لیکن کچھ توقع لوگ کر رہے کہتے تھے نا کہ آج تاریخ تھی دھرنے سے ایک دن پہلے کی سپریم کورٹ کی، جو کہ حکومت خود بھی کہتی تھی کہ خان صاحب سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا ہے، تو آپ ذرا تھوڑا حوصلہ رکھیں، انتظار کر لیں کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. دیکھیں خان صاحب کو توقع نہیں تھی کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنائے گی، اور جوڈیشل کمیشن میں نواز شریف کی بھی جو ہے تلاشی لی جائے گی، پرائم منسٹر کی جو ڈیمانڈ تھا عمران خان کا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اس طرح کی تحریکیں بہت چلائی ہیں. میں نے اس طرح کے لانگ مارچ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بہت میں ان کے ساتھ رہا ہوں. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ لیڈ کرتی تھی. ہم نے لاسٹ 1992 میں نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف لانگ مارچ نکالا شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ. ہم نے اتنی لاٹھیاں کہیں پولیس کی یا اسلام آباد کی پولیس کی. میں اڈیالہ جیل چلا گیا تھا. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کراچی بھجوا دیا. تو یہ چیزیں ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ کا ڈیمانڈ مان لیتی ہے، یہاں تو گورنمنٹ نے نہیں مان لی، سپریم کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا. تو آپ کہتے ہیں کہ ایک تو توقع نہیں تھی عمران خان صاحب کو کہ سپریم کورٹ جو ہے جوڈیشل کمیشن کا اعلان کر دے گی، اس لیے دھرنے کا اعلان کیا انہوں نے کہ وزیر اعلیٰ کو روکا گیا. یار اب میں سعدیہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت غلط ایک انہوں نے جو ہے نا ایک اچھا میں ایک بریک لے لوں. بریک سے واپس آئیں گے تو اس حوالے سے مزید بات کریں گے. اور جس طریقے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ذکر کیا گیا وہ تو ہمیں نظر آئے کارکنوں کو لیتے ہوئے، اور کارکنوں نے کافی شیلنگ اور تمام چیزیں برداشت کرتے ہوئے وہ اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے جب انہیں واپس بھی عمران خان صاحب نے حکم دے دیا جانے کا. لیکن وہ اعلیٰ قیادت جو کہ صرف اور صرف خان صاحب کے ساتھ برابر میں ڈرائنگ روم میں بیٹھی نظر آئی، اس حوالے سے بھی ذرا نبیل گبور صاحب کا موقف جانیں گے ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. ایک بار پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. نبیل گبور صاحب تو ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. جو ان کی پریڈکشن تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو لے کر، یا یہ معاملہ سپریم کورٹ میں حل ہوگا، وہ جو ہمارے پروگرام میں انہوں نے بات کی تھی وہ بھی ہم نے آپ کو سنائی. ایک اور آپ کو اس وقت ہم شارٹ سنانا چاہیں گے. ہماری اسپیشل ٹرانسمیشن چل رہی تھی اور ہمارے بڑے سینئر رپورٹر، ہمارے بڑے سینئر صحافی اور اینالسٹ خاور گھمن صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس ٹرانسمیشن میں میرے ساتھ، اور انہوں نے یہ پریڈکشن دی تھی کہ معاملہ 2 نومبر سے پہلے ہی حل ہو جائے گا. کیا کہا تھا آپ کو ذرا سناتے ہیں. خاور، آپ نے، ہم کچھ دن پہلے ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ 2 نومبر سے پہلے ہی کچھ ہو جائے گا، دھرنے کی نوبت نہیں آئے گی. آج بھی کیا آپ اس بات پہ قائم ہیں، یا پھر خان صاحب والی بات جو کہتے ہیں کہ ہم استعفیٰ لیے بغیر نہیں جائیں گے؟ میری جو لوگوں سے بات ہوئی ہے اور تھوڑی بہت انفارمیشن اور پولیٹیکل آپ کہہ لیں کہ جو نو ہو ہے، اس کے مطابق تو میرا خیال ہے کہ 2 نومبر سے پہلے کچھ کسی نہ کسی حل کی طرف یہ معاملات جائیں گے. کیسے معاملات ہیں؟ اب تحقیقات، کوئی کمیٹی، پھر سے آپ کیوں چاہتی ہیں کہ گھما کا نام بھی ECL پہ ہے، نیشنل سیکورٹی بریچ ہو، پھر انکوائری شروع ہو جائے کہ کس نے بتایا تھا، سورس کون تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ایک تو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ ہے، اب سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ ہیں. 1 نومبر کو ہیئرنگ ہے. میمو گیٹ کے ایشو کے اوپر سپریم کورٹ نے ایک کمیشن بنایا تھا، وائڈ رینجنگ کمیشن، جس میں نواز شریف صاحب گئے تھے. روف کلاسٹر صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں کالا کوٹ پہن کے چلے گئے تھے. اب یہ ہے کہ اب دیکھیں لارجر بینچ بن گیا ہے. اس سے پہلے لوگوں کو تھوڑے سے اب سیریسنیس کہتے کہ سپریم کورٹ اس کو سیریس نہیں لے رہا. اب لارجر بینچ بن گیا. جب سپریم کورٹ کا لارجر بینچ کسی ایشو کے اوپر بن جاتا ہے تو اٹ مینس سم تھنگ. اب یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس دن وہ بیٹھیں گے اور بالکل ہم دوبارہ کہیں سنیں گے. تو آئی پرسنل تھنک کہ اس کا کچھ نہ کچھ حل سپریم کورٹ کی طرف سے کچھ نہ، اگر کمیشن بن جاتا ہے. ایک اور جو معاملہ تھا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ سامنے آئی تھی اس پہ کل ہے. جی خاور گھمن صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خاور. جی وعلیکم السلام. نبیل گبور صاحب کو بھی ہم کریڈٹ دے رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی بات کی تھی اور آپ نے بھی ہماری ٹرانسمیشن میں یہی بات کی تھی.
تو اب واقعی میں ظاہر ہے آپ کے جو بھی سورس تھا یا جو پولیٹیکل نو ہاؤ جس کا ذکر آپ نے اس سارٹ کے اندر بھی کیا، آپ کو واقعی لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب یہیں پر حل ہوگا اور آج دھرنا کال آف کرنا، لاک ڈاؤن کی جو کال تھی اس کو ختم کرنا، مؤخر کر دینا یا اس کو یوم تشکر میں تبدیل کر دینا ایک اچھا ڈیسیجن لیا گیا؟ میرے نزدیک یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور ہماری ملک کی سیاست کے لیے بھی بہت اچھا ہے. اس کے لیے دو ریزن ہیں. دیکھیں، اس ملک کی دو بڑی پارٹیز پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کنفرنٹیشن موڈ میں چلے گئے تھے، اور آپ نے پچھلے 2 دن کے واقعات سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ اب دونوں سائڈ میں سے کوئی بندہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو ایسی جب اس لیول کی کنفرنٹیشن ہو چکی تھی تو اس پہ صرف پاکستان میں ایک ہی ادارہ رہ گیا تھا، وہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر وہ بھی اس پہ انٹرمیننگ کرتا تو خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو جاتا تو اس کا پھر اس کی ذمہ داری آپ کس ادارے پہ ڈالتے. میرے خیال میں یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے، ٹائملی انٹرونشن ہے. اب جس طرح نبیل صاحب نے بتایا اور میرا بھی اس میں میری رائے یہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ اس کو ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی اور اس میں ایویڈنس آلریڈی بہت زیادہ ہے. گورنمنٹ سے سپریم کورٹ نے فیصلے کو مانگ لیا ہے کہ اپنے جوابات تفصیلاً اس میں فائل کریں. تو یہ اس سے فیصلہ ہو جائے گا. ڈیسیٹ پرائم منسٹر صاحب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ تو سپریم کورٹ بتائے گا، لیکن یہ بہت اچھا اور ٹائملی ڈیسیجن ہے. دیکھیں، اس سے دو چیزیں ہوں گی. ایک تو آپ کے ملک کے اندر ایک جو اکثر ہم ذکر کرتے رہتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن نہیں ہو رہے تھے، اس سے انسٹیٹیوشن اسٹرینتھن ہوں گے. پولیٹیکل پارٹیز دونوں سائڈ میں، ہم مانے یا نہ مانے، پی ٹی آئی ایک دوسری بڑی پارٹی ہے، انہوں نے پی ایم ایل این کے بعد سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہیں. اب یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان نئے سیاست میں آئے ہیں تو لہٰذا ان کی کوئی رائے کو وزن نہیں رکھتی، تو یہ بات ہے. یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے اس ملک کے لیے. ہماری اللہ کرے کہ یہ حالات جو سیاسی تصادم کی طرف حالات جاتے نظر آ رہے تھے، چلیں وہ بچ گئے. بہت شکریہ خاور، اور آپ کو ایک بار پھر سے کریڈٹ، اور نبیل گبول صاحب کو تو ہم پروگرام میں کریڈٹ دے ہی رہے ہیں اس حوالے سے. جو سوال تھا پہلے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ہمیں پرویز خٹک صاحب تو فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے نظر آئے، کارکنان کو لے کر آ رہے تھے خیبر پختونخوا سے. آپ نے کہا کہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا وہ اچھا نہیں ہے، لیکن وہ تمام لوگ جو بنی گالہ میں بیٹھے ہوئے تھے، فوٹیجز ہیں، اس کے ویژولز ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. وہاں پر پی ٹی آئی بلوچستان کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر سندھ کا پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ پنجاب چلیں وہ پیدل مارچ کرتے آئے، اعجاز چودھری صاحب وہاں سے بھی لوگ نہیں لا سکے. تو یہ سب وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ یہ تو شاید لگتا ہے کہ خان صاحب کو اپنے ہی لوگوں نے دھوکہ دے دیا تھا، کارکنان نہیں آئے تھے. کل رات میں بھی جب وہاں پہ تھا تو یہ سارے جن کے آپ نے نام لیے یہ وہاں موجود تھے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ اگر یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی تو جیسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم این اے تھا، تو جب بھی کوئی جلوس یا جلسہ یا ریلی ہوتی تو ہمیں کہا جاتا تھا آپ لوگ نکال کے لے آئیں لیاری سے. تو ہم 20-20 ہزار لوگ لیاری سے میں نکال کے لاتا تھا صرف. تو یہ ایم این اے ایم پی ایس کا کام ہے، اور یہ جو پریزیڈنٹ ہے صوبے کے، ان کا کام ہے کہ آپ پبلک لے کر آئیں اور آپ اس علاقے میں رہیں جو آپ کا علاقہ ہے، جو آپ کا حلقہ ہے. بھی وہ تو اتنے دنوں سے وہیں پر موجود تھے. شاہ محمود قریشی صاحب ایک بڑے سینئر سیاستدان ہیں، جہانگیر ترین ان کے ساتھ تھے، باقی سارے ایم این ایز بھی وہ صرف میڈیا سے بات کرنے کے لیے آتے تھے. دیکھیں، میں پی ٹی آئی کا ورکر نہیں ہوں، میں آؤٹ سائڈر ہوں، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے، لیکن اگر میں عمران خان ہوتا تو میں ان سب کو کہتا جاؤ اپنے حلقے میں، اور دوسرے جس طرح لاٹھیاں کھا رہے ورکر، آپ لوگ اگر لاٹھیاں بھی کھاتے ہو تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ پبلک لے کر آؤ. آپ یقین کریں کہ اسلام آباد کے لیے 10 سے 15 ہزار لوگ بھی بہت ہوتے اگر وہ آ جاتے. اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو جو پھینٹیاں لگی ہیں کل، مجھے آپ ایک چیز بتائیں، کیا تاثر گیا ہے خیبر پختونخوا پہ؟ وہاں پہ پٹھان اور پنجاب یعنی یہ سوچ رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس نے ہمیں مارا ہے. تو کتنا غلط ایک میسج گیا ہے یہاں سے، پنجاب کی پولیس نے بھیجا ہے. تو پنجاب کی پولیس کو کون آرڈرز دے رہا تھا؟ آئی جی پنجاب موجود تھے وہاں پہ، اور کون آرڈر دے رہا تھا؟ وزیر اعلیٰ پنجاب. یعنی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ پٹھانوں کو انٹر ہونے نہیں دے رہا تھا اسلام آباد یا پنجاب. تو یہ کیا تاثر جا رہا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں، میں پہلے ہر شو میں کہتا تھا حکومت کو کہ بھائی تم لوگ گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو، تم لوگ یہ مسئلہ حل کرو، کوئی بیچ کا راستہ نکالو. اور یہ بیچ کا راستہ مجھے پتا تھا کہ یہ کورٹ سے نکلے گا اور 1 نومبر کو نکلے گا، تو تم لوگوں کو آنے دیتے. اور دیکھیں نا، اب کل بھی لوگ آئیں گے، ابھی جو عمران خان صاحب نے پھر سے کہا ہے کہ کے لیے آئیں گے 10 لاکھ. اب آپ مجھے ایک چیز بتائیں سعدیہ، اگر یہی لوگ اب کل آئیں گے جو جن کو روکا نہیں جائے گا کہ جی یوم تشکر کے لیے،
آپ کو کیا پتا ہے کہ کیا اسٹریٹجی عمران خان نے بنائی ہے؟ ہو اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اوکے میں ایک بریک لینی ہے. بہت انٹرسٹنگ بات کر رہے ہیں کہ کل لوگ تو آئیں گے, کارکنان کو تو بلایا ہے یوم تشکر کے لیے, لیکن نبیل گبول صاحب نے اس میں کہا ہے کہ ہو سکتا ہے, آپ کو کیا پتا ہے کیا اسٹریٹجی ہے, اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ کل کیا یوم تشکر سے یا جلسے سے معاملات تبدیل ہو کے کسی اور جانب بھی جا سکتے ہیں. ان کا سیاسی تجربہ اور تجزیہ کیا کہتا ہے نبیل گبول صاحب سے جانیں گے ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. وی آر ان کنورسیشن ود سردار نبیل گبول صاحب. گبول صاحب یہ فرمائیے گا, جو بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ کو لگتا ہے کہ کل لوگوں کو بلا کے کارکنان کو اکٹھا کر کے خان صاحب کوئی اور اعلان کر سکتے ہیں, اسٹریٹجی تبدیل کر سکتے ہیں, وہ صرف جلسہ یا صرف یوم تشکر نہیں ہوگا؟ دیکھیں میں کوئی کنفرم بات نہیں کروں گا, لیکن ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یوم تشکر جو ہے وہ اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہ ہو, یوم تشکر ہو, وہ ایام تشکر بن جائے, یعنی ایک یوم نہ رہے. ہے. اچھا ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوگ شامل ہوں گے, لوگوں پہ ڈیپینڈ کرے گا. زیادہ لوگ ہوں گے تو اس کی جو ہے وہ پیریڈ بڑھ سکتی ہے, کم لوگ ہوں گے تو ایک دن میں یوم تشکر بنا لیا جائے گا. اچھا اوکے چلیں, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات گبول صاحب کر رہے ہیں کہ اگر لوگ زیادہ آ گئے, کارکنان زیادہ آ گئے, تو وہ یوم تشکر جو ہے ایام تشکر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے. یہ تمام چیزیں جو کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں, آپ کے حوالے سے رومرز گردش کر رہی تھیں کہ جی پی ٹی آئی جوائن کریں گے, کسی وقت فارمل ایک اناؤنسمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن مجھے سن کے لگ رہا ہے کہ شاید آپ نے بڑا ٹائم لیا اور جلد بازی میں فیصلہ نہیں کیا. تو ابھی واقعی نہیں جا رہے آپ پی ٹی آئی میں؟ پی ٹی وی میں تو آپ تھی. پی ٹی آئی میں نہیں, میں نے تو دیکھیں پریس کانفرنس کی تھی, میرے پاس کراچی میں پی ٹی آئی کی ایک وفد آئی تھی اور انہوں نے کہا آپ ہمارا حمایت کریں اس میں. تو اور دوسری طرف وہ چاہ بھی رہے تھے پی ٹی آئی لیاری خصوصاً کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں, لیکن میں نے جیسا کہا نا, میں ہر فیصلہ بڑے سوچ سمجھ کے اب کرتا ہوں. تو میں نے عمران کو فون کر کے, عمران خان کو میں نے کہا کہ بھئی تم جس تحریک, کیونکہ جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں وہی ڈیمانڈ عمران خان بھی کر رہا ہے, اور تم روڈ پہ سڑک پہ نکل آؤ گے, دھرنا دو گے, میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. میں نے دھرنے پہ, اور میں نے کہا تھا کہ دھرنے جتنا دن رہے گا میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں, اس کی حمایت کا اعلان کیا تھا. تو کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا, اب دھرنا یوم تشکر میں تبدیل ہو گیا, یعنی یوم تشکر کا مطلب جشن میں تبدیل ہو گیا. تو میں برے وقت کا ساتھی ہوں, خوش جو ہے نا اچھے ٹائم کا ساتھی نہیں. صحیح, لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ تھوڑا سیاسی فہم کو سامنے رکھتے ہوئے, یوم تشکر کہ جی سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کر لیا, تلاشی کا آغاز ہو گیا, یہی کہا نا آج خان صاحب نے, جواز دیا یوم تشکر کا, بٹ آن دی ادر ہینڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر یوم تشکر کس چیز کا منا رہے ہیں. خود کہا انہوں نے کہ جی ہمارا ایک کارکن جو ہے وہ شہید ہوا, پھر ہمارا ایک کرنل جو ہے اسی دوران کہ جب راستے بلاک ہوئے ہوئے تھے ان کی شہادت ہوتی ہے, ایک 3 دن کا بچہ پنڈی میں شہید ہو جاتا ہے. تو لوگ تو یہاں پہ مرے ہیں, یوم تشکر کس چیز کا؟ دیکھیں لوگ سوال تو بہت اٹھا رہے ہیں, اور شیخ رشید جو ہے وہ اب ڈپریشن میں چلا گیا ہے. وہ نظر نہیں آ رہے ویسے شیخ رشید کسی سے فون پہ ہی بات نہیں کر رہا ہے, جو کسی کا غلطی سے اگر فون اٹھا بھی لیتا ہے اس کو آگے سے گالیاں دے دیتا ہے کہ کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو, سونے دو مجھے. وہ جب سے سپریم کورٹ سے آیا وہ سو رہا ہے اور ڈپریشن میں چلا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے, پوری امید رکھنی چاہیے کہ سپریم کورٹ سے اچھا فیصلہ آئے گا, انصاف کا فیصلہ آئے گا. اور جو ہم چاہ نہیں رہے, جو ہماری ڈیمانڈ ہے, دیکھیں اگین میں کہوں گا کرپشن کے کیسز دوسرے لیڈروں پر بھی ہیں. کرپشن پاناما لیکس تو کو میں اتنا امپورٹنس نہیں دوں گا, ہو سکتا ہے پاناما لیکس سے کچھ ایسا چیز کوئی چیز نہیں نکل کے آئے, کیونکہ پاناما لیکس کیا ہے, لیکس کی کوئی امپورٹنس کورٹ میں نہیں ہوتی ہے. لیکس فوٹو کاپی کے جو ہے وہ پیپرز ہوتے ہیں, اس کی جو ہے وہ کورٹ اس کو ریکگنائز نہیں کرتی ہے. لیکن پھر آپ دیکھیں کہ وہ پرائم منسٹر کی تلاشی کا آرڈر دے دیا کہ سپریم کورٹ یا جوڈیشل کمیشن نے, تو اس تلاشی کے رگڑے میں آ سکتا ہے پرائم منسٹر. اب اس میں کیا ہے, پھر یہی ہوگا اس میں کہ جن اداروں نے تحقیقات کرنی ہے, یا سپریم کورٹ بھی جن اداروں کو تحقیقات کرنے کا کہے گا, وہ پھر وہی ادارے آ گئے, آپ کا نیب آ گیا, آپ کا ایف آئی اے, ایف بی آر ہو گیا,
تو وہی ادارے جن پر خان صاحب عدم اعتماد کا اظہار کرتے آئے، ساری اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب اس کرسی پہ بیٹھے رہیں گے. یہ تو سعدیہ فیصلہ جوڈیشل کمیشن کو کرنا ہے کہ یہ جو ایف بی آر سے دیکھیں سب سے پہلا کیا چیک ہوگا. سب سے پہلا یہ چیک ہوگا کہ پچھلے 20 یا 30 سالوں میں انکم ٹیکس جو ہے وہ نواز شریف کتنا دے رہا ہے، اور انکم ٹیکس مطلب اس کی جو ایکویٹی ہے، وہ جو پیسے اس کے انکم ہے، جو اس کی کمپنی ہے، اس کے برابر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. یہ شخص جو ہے ہمارے پرائم منسٹر، جو دنیا کے تو نہیں میں کہوں گا ایشیا کے امیر ترین آدمیوں میں شمار ہے ان کا، نواز شریف صاحب کا، لیکن یہ ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ میرے خیال میں ہارڈلی لاکھوں میں دیتے ہیں. تو یہ تو بہت آسان کیس ہے. یعنی اگر آپ نے اپنا ایک 2 ایسٹس چھپائے ہوئے ہیں تو آپ اسی میں ڈی سیٹ ہو جائیں گے. فورنزک آڈٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، وہ ہوگا. پھر آپ کا جو ہے انکم ٹیکس کا، اور پھر آپ کے آف شور کمپنیز کے یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، میرے بچوں کے ہیں. تو میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کیا 15 سالہ حسن یا حسین جو ہے وہ $1 ملین لے کر ایک کمپنی بنا سکتا ہے؟ اس کو پیسے کس نے دیے؟ تو جو پیسے کا ٹریل ہے کہ پیسے کہاں سے آئے، اس میں بھی پھنس سکتا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کو کوئی آسانی سے نہ لے. اور ٹی او آر جو مانگ لیے ہیں دونوں فریقین سے، اب ٹی او آر میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کا نام آنا چاہیے، ٹھیک ہے، جو میں سمجھتا ہوں آئے گا، جو اپوزیشن لے کر جائے گی اپنے ٹی او آرز. دیکھیں نا، وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر انصاف کا فیصلہ کرنا ہے تو کیس ہی بن رہا ہے نواز شریف پہ. پاناما لیکس میں نام آیا ہے نواز شریف کا. اور اگر دونوں فریقین متفقہ نہیں دے پاتے ہیں ٹی او آرز تو پھر سپریم کورٹ جو ہے پھر وہ اپنی مرضی کرے گی. آپ دیکھیں نا، سپریم کورٹ نے جب اتنا نیشنل ایشو کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے تو ہمیں اچھے توقعات رکھنے چاہیے. وہ لوگ جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ تاریخ میں کبھی بھی نواز شریف کے خلاف کورٹ نہیں گئے ہیں، تو چودھری افتخار کا مثال لے لیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ حالات تبدیل ہوتے ہوئے اور انسان کو بھی تبدیل ہوتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے. آپ نے وہ سٹوری بچپن میں پڑھی ہوگی، مسٹر جیکل اینڈ مسٹر ہائیڈ. تو ہمارے پاس ایسے بڑے ہیں سپر مین جو دن میں سپر مین ہو جاتے ہیں اور رات کو جو ہے وہ اپوزٹ ان کا کیریکٹر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں عدالت کے حوالے سے تو توقع رکھنی چاہیے. نبیل گبول صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اعلیٰ عدلیہ اس ملک کی جو ہے وہ معاملہ اپنے ہاتھ میں لے چکی ہے، تو پھر اچھے فیصلے کی ہی توقع ہونی چاہیے اور انصاف کی توقع ہونی چاہیے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. جی ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. نبیل گبول صاحب آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے کہا تھا کہ سب لوگوں کو اچھی اور انصاف کی توقع ہونی چاہیے. اب سپریم کورٹ نے معاملہ ٹیک اپ کر لیا ہے. آج یہی سوال جب قادری صاحب سے پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب نے اپنا دھرنا یا لاک ڈاؤن کا جو اعلان تھا وہ تو واپس لے لیا ہے، یوم تشکر میں تبدیل کر دیا ہے، دھرنا ختم ہو گیا ہے، تو انہوں نے صرف اتنا کہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ پتہ نہیں کس کے لیے انہوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا تھا جب کوئی چیز گم ہو جائے نا تو بھی یہ پڑھا جاتا ہے. تو اب پاناما لیکس کا معاملہ آپ سمجھے کہ گم ہو گیا. اچھا، بہرحال طاہر القادری صاحب کی اپنی سوچ ہے اور ان کو آنا چاہیے تھا اس دھرنے میں. اور میں سمجھتا ہوں طاہر القادری صاحب نے جو ڈیمانڈس کی تھی گورنمنٹ سے، وہ ڈیمانڈز ان کے پورے نہیں ہوئے. ڈیمانڈ مطلب یہ نہیں کہ کچھ پیسے ویسے کی ڈیمانڈ، کہ اگر ایمرجنسی لگی تو میں آؤں گا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی طاہر القادری کہہ رہا ہے کہ ایمرجنسی لگی تو میں آؤں گا. کہ ایمرجنسی میں وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ مجھے انٹرم وزیر اعظم بنانا. یہ یعنی خبر ہے انٹرم وزیر اعظم مجھے بناؤ تو میں آؤں گا، جس پہ کوئی تیار نہیں تھا، تو اس لیے وہ نہیں آئے. تو سمپل ہے، مطلب جو یہاں پر سب اپنے اپنی مفاد کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ابھی تک کسی پارٹی میں جوائن آپ نے نہیں کیا. میں نے تو ایم این اے شپ چھوڑا ہے، میں نے ایم این اے شپ چھوڑا. میں کسی پارٹی میں کیوں نہیں جا رہا ہوں تو میں بڑی سوچ سمجھ کے فیصلہ کروں گا. مجھے کوئی جلد بازی نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے میرا حلقہ میرے ساتھ ہے. میں ہو سکتا ہے آزاد الیکشن لڑوں، اچھا میں ہو سکتا ہے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑوں. اور پھر جن لوگوں کو یہ دماغ میں ہے کہ نبیل گبول از زیرو، اس کے ساتھ لوگ نہیں ہیں، تو میں ان کو ایک دفعہ یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ لوگ ہیں.
آپ کل کے دھرنے میں بھی اگر دھرنا ہوتا تو بھی یہ خبریں تھیں کہ آپ بڑی اچھی خاصی تعداد اپنے لوگوں کی لا رہے تھے یہاں پہ. دیکھیں میں اللہ کا شکر ہے کہ اگر مطلب آپ کنونس دیں تو میں 50,000 آدمی بھی لا سکتا ہوں, یہ میں چیلنج کے ساتھ کہہ سکتا ہوں. لیکن میں نے کنونس نہ عمران خان نے مجھے کہا کہ تم اتنے لوگ لے آنا, یا میں نے کہا نا میں نے صرف اور صرف اس کی تحریک میں جس میں وہ کھڑا ہے تو میں سمجھتا تھا پاکستانی. میں نے میں کہہ رہا ہوں پاناما لیک سے زیادہ مجھے غصہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ادارے کو بدنام کرنے کی جو کوشش کی ہے. نواز شریف صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس سے جو فیڈ کروائی گئی ہے نیوز, وہ ہمارے دیکھیں ہمارے ملک کی سلامتی کو کتنا بڑا دھچکا لگایا ہے. یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے. یہ لوگ پاناما کر رہے ہیں. پاناما لیکس کل کو پاناما شریف بن جائے گا. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو قومی سلامتی میں ہمارے اداروں کو بدنام کرنا کہ ہم ٹیررسٹ پال رہے ہیں, ہمارے ادارے ٹیررسٹ پال رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ انڈیا اس چیز کا پورا فائدہ اٹھا رہی ہے. یہ ظاہر ہے ان کے تو فوراً سے میڈیا نے خبر ٹیک اپ کیا اور کہا کہ ہمارے موقف کی تائید ہو گئی. میڈیا جو ہے وہ اپنے فوج کو اپنے را کو ڈیفینڈ کرتی ہے. ہماری میڈیا اپنی فوج کو بدنام اور اپنی ISI اپنی انٹیلیجنس کو جو ہے وہ بدنام کر رہی ہے. سارا میڈیا نہیں, سارا نہیں, اگر ایک میڈیا نے کیا, وہ کہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کہیں سے ہوا, بٹ سارا میڈیا تو obviously ایسا نہیں کر رہا. میں اسی میڈیا کی بات کر رہا ہوں, وہ کچھ چھوٹا موٹا اخبار نہیں ہے. بالکل صحیح ہے, ایک بڑا معتبر اخبار ہے. بڑا اخبار جیسے کہ ٹائمز آف انڈیا ہے, اسی طرح وہ اخبار پاکستان میں اس کی حیثیت اسی طرح ہے. آپ اس اخبار میں اور اس نیوز کو کیری ٹائمز آف انڈیا کرتی ہے, اس نیوز کو کیری واشنگٹن پوسٹ کرتی ہے اور نیو یارک ٹائمز کرتی ہے. تو آپ نے کس کو بدنام کیا؟ مجھے یہ غصہ تھا, اس لیے میں یہاں آیا تھا کہ میں اس دھرنے میں بیٹھا رہوں گا, چاہے یہ دھرنا عمران خان دے چاہے بلاول دے. زیادہ سنگین معاملہ آپ کے لیے سیکیورٹی بریچ والا معاملہ تھا. اب سیرل جو ہے وہ ملک سے باہر ہے, جس پر لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. پرویز رشید کی قربانی لوگ کہتے ہیں کہ دے دی گئی. نیکسٹ کیا ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ جی آرمی بھی اس معاملے پہ بڑی سیریس ہے, کور کمانڈرز نے بڑی تشویش کا اظہار کیا میٹنگ کے اندر بیٹھ کے, تو پھر یہ اب مزید کس کی قربانی ہونی ہے؟ سعدیہ میں ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہوں. میں صرف یہ چاہوں گا کہ ہمارے ادارے جو ہے نا, ہمارے ادارے اس وقت صرف 2 رہ گئے جن پہ توقعات ہے, لوگ مانے یا نہ مانے. ایک جوڈیشری ہے ابھی جو موجودہ جوڈیشری ہے, جو موجودہ چیف جسٹس ہے, اور ہماری آرمی ہے جو ہمارے آرمی چیف ہے موجودہ. ہمیں ان پہ بڑے توقعات ہیں. اگر تو آپ اس بات کو جانے دیتے ہیں, یہ جو سیرل المیڈا والا سٹوری اور ڈان والی سٹوری ہے, اگر آپ اس بات کو جانے دیتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اچھا, اگر اس سٹوری کو جانے دیتے ہیں, 2 ہی ادارے, ایک سپریم کورٹ اور ایک فوج, اگر اس پہ کوئی ایکشن, لیکن مجھے ایکشن نظر آ رہا ہے کہ کوئی ادارہ اپنی امیج کو, اپنے ملک کو میں کہوں گا, ادارہ بعد میں, پہلے ملک ہے, پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ جو سازش کی ہے, اگر اس کے اوپر پکڑائی کسی کی نہیں ہوئی اور صرف یہ ریزائن کرنا, یہ چھوٹا بکرے کو قربان کرنا, یہ بڑی قربانی نہیں ہے. وہاں دمبے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے جن کو قربان کرنا چاہیے. اچھا مجھے بتائیں, ان لائک پاسٹ, پہلے ہم دیکھتے تھے نا کہ بہت جلدی جو ہیں وہ نام بھی گردش کرنا شروع ہو جاتے تھے, کوئی نہ کوئی اناؤنسمنٹ بھی ہو جاتی تھی. اب 27-28 کو یہ آرمی چیف تو چلے جائیں گے, ابھی تک حکومت جو ہے وہ اگلے چیف کا نام اناؤنس کیوں نہیں کر رہی؟ خواجہ آصف صاحب سے بھی کئی بار سوال کیا گیا کہ وزیر دفاع ہیں, سمری کب موو کریں گے, کوئی جواب نہیں, کوئی پتہ نہیں. کہا گیا کہ جی ابھی اس حوالے سے سوچا نہیں ہے. اس سوال کا جواب تو آپ کو گورنمنٹ کا منسٹر ہی دے گا, میں نہیں دے سکتا. نہیں, لیکن آپ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے سیاسی تجزیے اور تجربے پہ کہتے ہیں نا, تو میں آپ سے کیوں سمجھتے ہیں کہ مجھے ہر چیز کی انفارمیشن کیونکہ آپ کا ابھی جو 25 اگست کا سارٹ ہے نا وہ ہم نے ابھی چلا ہے. ایسے تو بہت سارے کارنامے تو بہت سارے, تو آپ بتا دیں, اس کا بھی بتا دیں کہ کیوں نہیں. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ملک کو اور قوم کو جنرل راحیل شریف کی ضرورت ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر قوم ریکویسٹ کرے تو جنرل راحیل شریف صاحب کو 3 سال کا ایکسٹینشن مل سکتا ہے. 3 سال کا ایکسٹینشن جنرل صاحب کو مل سکتا ہے اگر قوم ریکویسٹ کرے. اچھا, اور حکومت کیا سوچ رہی ہے؟ حکومت کی سوچ میں صرف اتنا بتا دوں کہ حکومت اس وقت پریشان ہے اس بات پہ, بہت سارے ایشوز پہ. تو وہ لیکن رواں شریف کی ایک ہسٹری میں, تاریخ کی یہ جو بات کرتے ہیں, یہ تاریخ میں بھی آپ دیکھ لیں, اس کی یہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہا ہے, یہ ہمیشہ جو ہے نا کھلاڑی پہ خود پاؤں رکھتا ہے.
اس کو کھلاڑی مارنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے پاؤں پہ. ایک تو آپ نے کہا عوام اگر چاہے، عوام کی خواہش ہے تو جنرل صاحب کو 3 سال کی ایکسٹینشن مل سکتی ہے، جبکہ جنرل صاحب تو خود کہہ چکے ہیں وہ ایکسٹینشن نہیں لیں گے. جنرل صاحب تو وہ تو کہتے ہیں میں ٹرو سولجر ہوں، میں گھر جانا چاہتا، لیکن کیا پاکستان بچانے کے لیے اس وقت جو پاکستان کو جو چاروں طرف سے جو خطرات ہیں اس کو بچانے کے لیے اگر قوم آپ کو کہتی ہے کہ آپ سپہ سالار ہیں، آپ تھوڑا اور رک جائیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ قوم کی ضرور سنیں گے، سننا چاہیے. قوم کی سنیں گے. ہاں. اوکے چلیں ذرا تھوڑی پیپلز پارٹی کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج اس اناؤنسمنٹ کے بعد جو خان صاحب نے کی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی کافی تنقید بھی آئی. آصفہ بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا یو ٹرن خان لکھا عمران خان صاحب کو. پھر بلاول صاحب جو ہیں وہ 4 نومبر کو کہتے ہیں کہ دھرنا بھی جلسہ بھی کریں گے، اور پھر 7 تاریخ تک کی ڈیڈ لائن بھی دے دی ہے ان 4 مطالبات کے لیے جو کہ حکومت کے سامنے رکھیں. پیپلز پارٹی کہاں پہ اس وقت؟ دیکھیں اب بلاول کو جو ابھی چانس ملا ہے، بلاول کو عمران خان نے تو کوشش کی، اور عمران خان جو سپریم کورٹ کی ڈیسیشن کے بعد بنی گالا سے وہ تھوڑے دیر کے لیے چاہتے اتر کے واپس پہاڑ پہ چڑھ جائیں، تو اس وقت عمران خان کی جگہ جو ہے وہ بلاول لے سکتا ہے. بلاول اس وقت جو ہے وہ تحریک اگر چلائے اور بلاول پنجاب میں نکلے، کیونکہ دیکھیں سندھ تو ویسی پیپلز پارٹی نے کنٹرول میں لے لیا اپنے، ان کی حکومت ہے، اور اگر وہ پنجاب میں اس وقت پیپلز پارٹی کو ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بلاول کا زیادہ ٹائم پنجاب میں لگانا چاہیے اس کو، اور تحریک اگر وہ چلائیں گے تو میں یہ پھر کہہ رہا ہوں کہ بلاول جو بھی تحریک چلائے گا میں بلاول کے ساتھ کھڑا ہوگا. جس طریقے سے میں نے عمران خان کو کہا تھا، میں تو لیڈرز ڈھونڈ رہا ہوں. یہی سوال ہے نا کہ ادھر عمران خان صاحب تحریک چلاتے تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ادھر آپ کہتے ہیں بلاول تحریک چلائے گا تو آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جو تحریک چلائے گا میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جو حکومت کے خلاف تحریک چلائے گا ہاں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیونکہ یہ حکمران جو ہے ہمارا ملک توڑنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اگر قومی غیرت ہے تو پھر ہم نکلیں باہر نا. یہ میں کہہ رہا ہوں پاناما لیکس کو میرے لیے ایشو نہیں ہے. ملک کو توڑنے کی سازش صرف یہ ڈان میں نہیں خبر آئی ہے، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں. را کے ساتھ کس نے میٹنگز کی ہیں، نریندر مودی کے ساتھ کس نے میٹنگ کر کے کہا کہ آپ لائن آف کنٹرول میں فوج بھیجو، فوج کو وہاں انگیج رکھو تاکہ فوج کی جو سوچ ہے یا یہاں لوگوں کی سوچ ہے وہ چینج ہو جائے اور وہ لائن آف کنٹرول پہ چلے جائے اور پاکستان انڈیا کی جنگ کی طرف جو ہے لوگوں کی سوچ چلے جائے. کس نے یہ سازش کی ہے؟ ان کو بے نقاب کرنا ہے. میں اکیلا تو کچھ نہیں ہوں نا. تو حکمرانوں کے خلاف، اس حکومت کے خلاف جو بھی جماعت، جو بھی لیڈر تحریک چلائے گا، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو بلاول صاحب کے حوالے سے اور زرداری صاحب کے حوالے سے جن ڈیفرنسز کا ذکر کیا جاتا ہے، جو نظریاتی اختلاف کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ ابھی موجود ہے اس وقت، یا صرف بلاول اپنی مرضی سے کر رہے ہیں جو کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں بلاول کو کافی اتھارٹی دی ہے، اور وہ پارٹی کی تنظیم سازی بھی کی ہے، انہوں نے کر رہے ہیں، اور نئی پارٹی میں ینگ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کافی اتھارٹی اس کو مل چکی ہے. اور مجھے یاد ہے شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ بلاول کی ایج کی تھی جب میں نے شمولیت اختیار کی تھی پیپلز پارٹی میں. تو ان کے جو طریقہ کار ان کی ہے اور بلاول کی بہت ملتی جلتی ہے. سٹائل آف پالیٹکس بہت ملتی جلتی ہے. 2023 میں بلاول کو پرائم منسٹر دیکھ رہا ہوں. 2023 میں 2023 میں. اور 2018 میں کس کو دیکھ رہے ہیں پرائم منسٹر؟ 2018 میں یہ اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں. 2023 کا آپ نے بتا دیا لیکن 2018 کا جواب نہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس نہیں ہے. اس لیے میرے پاس نہیں ہے کیونکہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے اس کورٹ کے ورڈکٹ کے اوپر. اگر تو کورٹ نے کلین چٹ دے دیا نواز شریف کو تو نواز شریف 2023 تک رہے گا. پھر دوبارہ میں کہوں گا کہ پھر اس ملک کا اللہ حافظ ہے اگر وہ 2023 تک رہتے ہیں. اچھا، اب اگر نواز شریف صاحب یا جو جس طریقے سے استعفے کی ڈیمانڈ آئی تھی، تو سوال یہ بھی بنتا تھا کہ اگر نواز شریف صاحب واقعی استعفیٰ دے بھی دیتے ہیں، ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن سامنے آیا، تو اس کے بعد ظاہر ہے ان کی پارٹی کا ہی کوئی بندہ وزیر اعظم بن جائے گا، تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا؟ وہ سیاسی شہید بن جائیں گے، عوام میں چلے جائیں گے اگلے انتخاب میں. یوسف رضا گیلانی صاحب کو گھر بھیج دیا اسی کورٹ نے، ان کو گھر بھیج دیا، وہ اپنی سیٹ ہار گئے ملتان کی، تو سیاسی شہید تو نہیں بنے نا، وہ گھر بیٹھ گئے. لیکن جو آغاز میں آپ نے کہا تھا گیلانی صاحب اور پھر ادھر میاں صاحب،
پیپلز پارٹی اور PMLN فرق تو ہمیشہ سے رہا ہے, آپ نے خود ماضی کا حوالہ بھی دیا تھا. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ سیاسی شہید آپ جو کہہ رہی ہیں نا کہ وہ بننا چاہتا ہے, اس کو پتہ ہے اس وقت وہ سیاسی شہید نہیں بنے گا. اس وقت جو ملک کے غداروں کے ساتھ ہوتا ہے وہی اس کے ساتھ ہوگا. یہ بہت بڑی بات آپ کر رہے ہیں. جو ملک کے غدار, وزیر اعظم کے میں حوالے سے صرف اتنا آپ کو بتا دوں منتخب سعدیہ, میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ انکوائری شروع ہو چکی ہے. یہ جو سرل المیڈا والی سٹوری ہے یہ بہت ہی خطرناک موڑ اختیار کر جائے گا آنے والے دنوں میں. بہت ہی خطرناک موڑ. اور اس کے ساتھ نیکسس لنکس بہت مل رہے ہیں اور بھی ایسے چیزوں کی جو بعد میں نکل کے آئیں گی, سامنے آئیں گی, جس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ہمارے حکمران تو یہ انکوائری شروع ہو چکی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, فوج کر رہی ہے, فوج کر رہی ہے, فوج نے انکوائری شروع کر دیا اس حوالے سے. اوکے چلیں, اب اس حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی میں انکوائری شروع ہو گئی اور بہت سارے لنکس مزید نکل بھی آئیں گے, اس اثناء میں بہت سارے لوگ قومی حکومت کی بات بھی کر رہے ہیں اور کچھ سیاستدان تو کہتے ہیں کہ اس وقت وہ ناگزیر ہے اس ملک کے لیے اور جو ایشوز ہیں. آپ کو کوئی قومی حکومت بنتی نظر آتی؟ 2017 کے جنوری میں مجھے ایسے حالات نظر آ رہے ہیں کہ قومی حکومت بن سکتی ہے. 2017 کے جنوری میں. اوکے. اور سپریم کورٹ لگ رہا ہے سپریم کورٹ کا ڈیسیژن, سپریم کورٹ کا فیصلہ تو آ ہی جائے, کیونکہ دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ بہت سیریس ہے اور ڈیلی بیسس پہ جو ہے یہ انکوائری کرے گی, اور ڈیلی بیسس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیصلہ 60 دنوں میں آ جانا چاہیے. اور اس چیز کو آپ کتنا اچھا یا کتنا مؤثر دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پہلے آج ہیئرنگ کے بعد ہی 2 گھنٹے کا وقت دیا اور کہا کہ آپ اپنے فریقین, دونوں فریقین سے کہا گیا کہ پوچھ کے آ جائیں, ان رائٹنگ یہ چیز ہونی چاہیے کہ پھر سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی, جوڈیشل کمیشن کا جو بھی فیصلہ ہوگا مینوئن تسلیم کیا جائے گا. تو اب اس پہ تو پھر اس فیصلے پہ تو پھر کسی بھی نکتہ چینی کی گنجائش بچتی نہیں بچتی. آپ دیکھیں نا کہ اسی طرح پہلے جب گورنمنٹ کو کہا جاتا تھا کہ آپ TOR کی کمیشن بنائیں, اس میں نواز شریف کا نام ڈالیں, تو وہ صاف منع کر دیتے تھے کہ جی ہم نواز شریف کا نام نہیں ڈالیں گے, کیونکہ نواز شریف کا نام نہیں ہے, اس کے بچوں کا نام ہے. اب تو نواز شریف کی انکوائری ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے. اور ایک جسٹس آپ کے ریمارکس بھی آئے تھے کہ کیونکہ وزیر اعظم کہہ بھی چکے تھے کہ اگر میں قصوروار ہوا یا میرے پہ کوئی الزام ثابت ہوا تو میں عہدہ چھوڑ دوں گا. I have to wind up here. بہت بہت شکریہ نبیل گبول صاحب, آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. سپریم کورٹ سے متعلق پریڈکشن بھی ان کی آلریڈی موجود تھی کہ پینما لیکس کا معاملہ وہیں جائے گا, اور آج ویسا ہی ہوا اور انہیں وہیں سے اس معاملے کا حل بھی نظر آ رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف ملے گا, توقع یہی ہے. بہرحال that's all for tonight. اجازت دیجیے, I'll see you tomorrow. خدا حافظ.